أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين اور بے شک یہ قرآن البتہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا، نزل بہ الروح الامین، لے کر آیا ہے، اترا ہے اس قرآن کے ساتھ امانت دار فرشتہ، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان کے اندر یہ قرآن آیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن، اس کا ذکر پہلی امتوں کے اندر بھی موجود ہے، پہلے صحیفوں کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی عجمی بندے پر نازل کرتے جو عربی نہ ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ عجمی بندہ اپنی زبان میں ان لوگوں پر قرآن پڑھتا، تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلا دیا اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا يؤمنون بی حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر نہیں مان لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس آئے گا ان کے پاس اچانک وہ عذاب، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پس اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمارے لیے کوئی مہلت ہے کہ نہیں، مہلت مل سکتی ہے یا نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत शुअरा की आयत नंबर 192 से लेकर आयत नंबर 203 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 दलाइल नक़लिया बयान फरमाए मुख्तलिफ़ अम्बिया से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ़ अम्बिया से 7 दलील नकली अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। और ये जो दलाइल नकलिया थे, एक तो ये बरक़ात दहिंदा, बरकत देने वाला अल्लाह है, ये जो दावा है इस पर वो दलीलें भी थीं और फिर नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी थी और तख़वीफ़ दुनियावी उखरवी भी थी, डरावा। और अब अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में कुरान मजीद की हक्कानियत और प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक्कानियत को बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि ये जो कुरान मजीद है, कुरान हकीम है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करता है। अब देखें, गुज़श्ता जितने अम्बिया के वाक़यात गुज़रे हैं उनको सही सही तरीके से बयान करना और उन वाक़यात के रूनुमा होने के वक़्त जब वो वाक़यात पेश आए थे उस वक़्त मौजूद ना होना इस बात की दलील है, इस बात की हक्कानियत को वाज़े करता है कि इमामुल अंबिया अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, उन पर वही आती है और ये कुरान सच्ची किताब है जो उन बातों को नकल कर रहा है कुरान करीम कि जो बातें गुज़श्ता कौमों के साथ हुई उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। तो इससे कोई हाजिर व नाज़िर होना साबित नहीं होता कि कोई बंदा ये कह दे कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक़्त तो मौजूद थे नहीं, तो सारी बातें जो हैं वो बयान कर रहे हैं, तो इससे मालूम हुआ कि आप हाजिर व नाज़िर हैं। नहीं, अगर हाजिर व नाज़िर होना हम यहाँ से साबित करें तो फिर वही का इनकार लाज़िम आता है, वही का इनकार लाज़िम आता है, क्योंकि अगर आप हाजिर व नाज़िर थे तो फिर वही की ज़रूरत ही ना रही। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने कुरान वही की सूरत में भेजा है, इसके अंदर मैंने सब कुछ बयान किया है, तब मेरे पैगंबर को पता चला है, वगरना पता नहीं था। तो कुरान की हक्कानियत और वही की हक्कानियत, रिसालत की हक्कानियत उसी वक़्त साबित हो सकती है जब आपको हाजिर व नाज़िर न माना जाए। अगर हाजिर व नाज़िर माना जाए तो फिर तो सारा मकसद फोत हो गया। फरमाया ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन का नाज़िल करदा कलाम है, ये कोई इमामुल अंबिया का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है। और फरमाया कि नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इसको लेकर आने वाला फरिश्ता रूहुल अमीन अमानतदार फरिश्ता है, उसने भी कोई ख़यानत नहीं की, ना अल्लाह के नबी ने कोई ख़यानत की है ना फरिश्ते ने, दोनों अमीन हैं। फरमाया ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं तंजीलुल किताबी ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से किताब नाज़िल करता है जिसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल करता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है।
اور فرمایا کہ جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ بھی امانت دار ہے۔ یہاں پر حضرت جبریل امین کی ایک صفت کا ذکر ہے کہ وہ امین ہے، اور ان کی باقی صفات اگر دیکھنی ہو تو ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ التکویر میں پارہ نمبر 30 آخری پارہ ہے، تو سورۃ التکویر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر، اور ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ صفحہ 711۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ فرشتہ، یہ قرآن البتہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول کریم عزت والا رسول، رسول سے مراد قاصد فرشتہ، ذی قوت قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، فرمایا وہ مالک عرش کے نزدیک رتبے والا ہے، عزت والا ہے، مطاع ثم امین، مطاع آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، یعنی نوریوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ سردار کی جس طرح بات مانتے ہیں تو سارے فرشتے حضرت جبریل کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ ثم امین، پھر امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ امام الانبیاء کی صفات کا ذکر ہے، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست مجنون نہیں ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق دیکھا ہے امام الانبیاء نے اس فرشتے کو افق المبین، صاف کنارے پر، صاف کنارے، واضح کنارے پر نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی جب لے کر آتے تھے تو اپنی اصلی حالت میں نہیں آتے تھے، اپنی اصلی حالت میں نہیں آتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہی جو آتی ہے تو اس کا کیا طریقہ اور کیا صورت ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ وہی فرشتہ لے کر آتا ہے لیکن وہ کسی انسانی صورت میں متشکل ہو کر آتا ہے، کسی انسانی صورت میں آتا ہے، اور زیادہ تر حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی تھے دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ، خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر۔ اور بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشت اب یہ جو انسانی شکل میں آ رہا ہے تو اس شکل میں تو اگر کوئی پاس ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ یہ کون آیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتہ چل جاتا تھا وہی آ چکی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ فرشتہ جو ہے وہ کسی انسانی شکل میں بھی نہیں آتا تھا، بلکہ آتا تو ایک گھنٹی بجتی اور وہ وحی کی علامت ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت فرشتہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، اور وہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی وہ بھی مجھے، اور مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ اس وقت وہی آ رہی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں۔ اور سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر وحی کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ فرشتہ جب لے کر آئے تو اس کی صورت کیا ہے۔ اگر ویسے مطلق وحی کی بات کی جائے تو مطلق وحی کن کن انداز میں آیا کرتی تھی تو ہم یہاں پر حوالہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔
صفحہ نمبر 588، 588 سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، نہیں کسی بشر کے لیے، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، الا مگر 3 طریقوں سے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبی نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، زور لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں جس سے بھی کلام کرتا ہوں، جس پر بھی وحی بھیجتا ہوں، وما کان لبشر، وہ بشر ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا، وہ بشر ہوتا ہے، نور۔ فرمایا کہ بشر کی شان یہ نہیں، بشر کے مناسب یہ نہیں، مگر 3 طریقوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بشر پر جب وحی کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اس کے طریقے 3 ہیں، وہ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ الا وحیاً، فرمایا پہلا طریقہ وحی والا، پہلا طریقہ وحی یعنی الہام، قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی فرشتہ وغیرہ واسطہ نہیں بنتا، ویسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ یہ بھی حجاب کے پیچھے سے یعنی اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں، یہاں بھی کوئی درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ او یورس، یا اس طرح جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں تھے نا، پردے کے پیچھے تھے نا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کر کے، وہ بھی وہی تھی نا، وہی دی، نبی بنایا کہ موسیٰ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ او یرسل رسولا، فرمایا یا کسی فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، وہ اللہ کے حکم سے جس پر اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وحی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچا کر آتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان طریقوں سے وحی آتی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی آئی، یہ قرآن نازل ہوا، فرمایا یہ روح الامین فرشتہ لے کر آنے والا تھا، حضرت جبریل امین، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور میرے پیغمبر آپ کے صاف ستھرے منور دل کے اوپر یہ لے کر آیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن کس کے دل پر اترا ہے جی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ فرمایا اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اتنی اہم کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کسی اور چیز پر اس کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو آگے سے انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار، برداشت نہیں اتنی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انہوں نے اس کی برداشت سے انکار کیا۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی بھاری کتاب، اتنی برداشت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو
حاذل قرآن علی جبل، پہاڑوں پر نازل کرتے. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا صورت ہوتی؟ فرمایا وہ ہیبت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے. لرأیتہ خاشعا متصدعا، ریزہ ریزہ ہو جاتے من خشیت اللہ. لیکن ہم نے اس قرآن کو اٹھا کر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرے دل پر نازل کر دیا. فرمایا اس کا مقام ہی وہی تھا، امام الانبیاء کا دل. علی قلبک لتکون من المنذرین. تو فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. ڈرانا اور خوشخبری دینا، یہ دو صفتیں قرآن نے انبیاء کی یہاں پر ذکر فرمائی ہیں قرآن مجید میں. یہاں پر تو نہیں لیکن مختلف جگہوں پر. لیکن یہاں پر صرف ایک صفت کا ذکر ہے، ڈرانے والی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پیچھے جو سورت کا حصہ پڑھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قوموں کو ڈراتے رہے ہیں. خوشخبری کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ کہیں آئے، نہیں ملا نا. تو ڈرانے کا ذکر ملا ہے، فاتقوا اللہ واتیون، فاتقوا اللہ واتیون، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے. اس لیے یہاں پر امام الانبیاء کی صرف ڈرانے والی صفت کا ذکر ہے، خوشخبری والی صفت کا ذکر نہیں. لیکن میں آپ کو ایک جگہ مقام ایک دکھا دیتا ہوں جہاں پر دونوں صفتوں کا اکٹھا ذکر ہے، سورۃ الکہف. کیونکہ نبی صرف ڈرانے والا نہیں ہوتا بلکہ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، خوشخبریاں دینے والا بھی ہوتا ہے. جو برے لوگ ہیں ان کو برے اعمال سے ڈرایا جاتا ہے، اور اچھے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا اچھا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے. صفحہ 362، صفحہ 362 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 56، صفحہ 362 کی بالکل پہلی لائن ہے جی. فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، جتنے بھی رسول آئے کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کو مبشرین، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو ہر رسول کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، ڈرانے والا بھی خوشخبری دینے والا بھی، صرف ڈرانے والا نہیں ہوتا. تو یہاں پر ڈرانے والی جو صفت صرف مذکور ہے اس کی وجہ میں نے بتائی کہ گزشتہ جتنی انبیاء کے واقعات گزرے ہیں اس سب میں ڈرانے کا ذکر تھا، اس لیے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفت ذکر فرما دی گئی. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ جو قرآن مجید آپ کے دل پر اتارا گیا ہے یہ کس زبان میں ہے جی؟ عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن عربی میں ہے. اگر ہم کوئی اردو میں لکھا ہوا دیکھیں گے تو ہم اسے ترجمہ کہہ سکتے ہیں، اسے قرآن کے الفاظ نہیں تعبیر کر سکتے. قرآن کا الفاظ اور قرآن اسے ہی کہا جائے گا جو عربی میں ہوگا. اردو کے اندر لکھے ہوئے کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. نماز کے اندر قرآن پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو. تو قرآن بعض ملحد لوگوں نے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی نماز کے اندر جس مرضی زبان کے اندر جو ہے وہ پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے. تو عربی زبان کے بغیر کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نماز کے اندر نماز نہیں ہوتی. نماز تب ہوگی جب عربی والا قرآن پڑھیں گے، کیونکہ قرآن نام ہی عربی ہے. اللہ فرماتے ہیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. ہم نے اس قرآن کو واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ.
عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور فرمایا اس قرآن کی حقانیت تو دیکھیے کہ اس کا ذکر پہلی امتوں پر جو آسمانی کتابیں صحیفے آئے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی جو آسمانی کتابیں آئی ہیں وہاں پر بھی قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کی شان دیکھیے، اس کی عظمت دیکھیے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت، آخری امت کے لیے بھیجی ہے، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی عظمتوں والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں، کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ اس آخری امت کا مقام بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمتوں والی کتاب عطا کی ہے، لیکن اس کی بد نصیبی بھی دیکھیے کہ اس عظمتوں والی کتاب کو پڑھنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی نصیب نہیں۔ اس لیے بڑی جو ہے یہ انسان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ اتنی عظمتوں والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے باوجود ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ اگر عظمت کا اندازہ ہوتا تو پھر اس کو پڑھتے نا، عظمت کا ہی اندازہ نہیں، کتنی عظمت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر تو پہلی کتابوں میں کر دیا تھا، ابھی چیز آئی نہیں، ذکر اس کا پہلے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ پہلے ہی بتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی ایک کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، لیکن ہم نے وہ کتاب محفوظ رکھی ہوئی ہے کس کے لیے؟ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ہمارے آخری نبی ہیں اور سب سے محبوب پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں، ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے ہم نے وہ لوح محفوظ میں محفوظ رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے وہ کتاب اٹھا کر امام الانبیاء کے سینے پر نازل فرمائی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کسی اور قوم نے نہیں آنا، کسی اور امت نے نہیں آنا جو آ کر اس کتاب کو پڑھے گی، ہم نہیں پڑھنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، ایک حوالہ ہے سورۃ مرسلات ہے نا، صفحہ نمبر 705 پر، پارہ نمبر 29، سورۃ مرسلات آخری سورت ہے اس سپارے کی، اور اس کی بالکل آخری آیت ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صفحہ 705 فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کی، اس دن قیامت کے دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ پوچھتے ہیں پس کون سی بات ہے، کون سی کتاب ہے قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بعد اب کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں آنی، کہ کسی کو انتظار ہے کہ میں اور کوئی نبی آئے گا یا کوئی اور کتاب آئے گی، اسے پڑھوں گا، اس پر ایمان لاؤں گا۔ اب اور کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب بھی نہیں آنی، نبی بننا نہیں، کتاب آنی کوئی نہیں، نبی بننا نہیں، کتاب آنی کوئی نہیں۔ اس لیے یہی کتاب ہے جس پر ہم نے ایمان لانا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ان کے اپنے بنی اسرائیل کے علماء اس کو پڑھتے ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے نا، وہ بھی مانتے تھے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کی پیشن گوئی پہلی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو بنی اسرائیل کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء جو ایمان لے آئے تھے، وہ ایمان کیوں لائے؟ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی تورات و انجیل میں موجود ہے، اس لیے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔
فرمایا یہ ان کے لیے نشانی کافی نہیں، پھر کیوں نہیں مانتے اس کتاب کو؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کتاب کو کسی عجمی پر نازل کرتے، وہ ان کے پاس آ کر عجمی زبان میں پڑھتا، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن عربی میں ہے اور امام الانبیاء کی بھی زبان عربی ہے، تو چنانچہ یہ نعوذ باللہ اپنے پاس سے بنا بنا کر لاتا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو عربی میں نہیں عجمی میں نازل کر دیتے اور وہ عجمی ان پر پڑھتا، تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، پھر انہوں نے اشکال کرنا تھا کہ ہم عربی ہیں تو ہماری زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ میرے پیغمبر ماننا نہیں چاہتے، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہاں اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں چلاتے ہیں۔ شدت اور کفر پر مصر ہو جانا، اصرار کرنا، پھر یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب ایک ہی چیز باقی ہے، معجزے بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، نشانیاں بھی آ گئیں، ہر چیز مکمل ہو گئی، جو ہے وہ حجت پوری ہو چکی ہے، میرے پیغمبر اب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو ایک چیز باقی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے، وہ کون سی ہے؟ دردناک عذاب۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ایمان لائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہے کہ جن قوموں نے ایمان نہیں لایا، عذاب کو جب دیکھتے تھے تو وہ ایمان لانے کی جو ہے وہ سوچ لیتے تھے، اب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا؟ پہلے مانتا نہیں تھا، تکبر کر رہا تھا، غرور، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے غوطے دیے تو پھر کیا کہنے لگا؟ الآن آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آسمان و زمین کے رب پر ایمان۔ تو اس لیے عذاب دیکھ کر ہر کوئی ایمان لاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ عذاب کے اثرات نظر آ جائیں، عذاب کے آثار نظر آ جائیں، تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ مرنے کے قریب ہو نا، اور فرشتہ سامنے نظر آ جائے، روح قبض کرنے والا، اس وقت بندہ کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھنے لگ جائے، تو اس وقت کا کلمہ نصیب، فائدہ قبول نہیں۔ زندگی میں ایمان قبول نہیں کیا، اب جب سارے حالات اگلے منظر دکھلائے جا چکے ہیں، اس وقت کہ میں ایمان لاؤں، ایسا نہیں۔ اس لیے فرمایا ایمان اور توبہ کا وقت موت سے پہلے پہلے ہے۔ تو فرمایا اب میرے پیغمبر عذاب ہی باقی ہے، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، لیکن عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور عذاب اللہ کیسے ہی آتا ہے؟ اچانک آتا ہے۔ کسی کو پتہ تھا کرونا آ جائے گا؟ پتہ تھا کسی کو؟ کسی کو علم نہیں تھا کرونا آئے گا، لیکن اچانک آیا کہ نہیں آیا؟ کسی کو پتہ تھا کہ یہ جو اتنا بڑا سیلاب آیا اور تباہی مچائی ہے، یہ آ جائے گا؟ تو عذاب اللہ تعالیٰ اچانک بھیجتے ہیں، پہلے مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، جب انسان پھر بھی سمجھتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے ہیں۔ تو اچانک عذاب آئے گا، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمارے لیے کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ملتی۔ فرمایا اب مہلت ہے، وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اب وقت ہے، اب مان جاؤ، اب پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، اور جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خط بھیجا ہے، اس خط کو پڑھ لو، اب فائدہ ہوگا۔ مہلت اب اللہ نے دی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔